सलामती है, सलामती उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपके आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर रज़ानमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। ये हकीकत है कि कोई अजीम तरीन कारनामे भी दिखाए तो उन कारनामों की तशहीर लाजमी होती है। लोगों को बताया जाता है कि मकसद क्या था, नतीजा क्या आया। लोगों को बताया जाता है कि हाल में क्या हुआ और मुस्तकबिल में इसके क्या फ़वाइद और समरात हासिल होंगे। करबला एक अजीम कुर्बानी है और इस कुर्बानी को असल हकदार तक पहुँचाने वाली जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा हैं। आज ये प्रोग्राम आप ही के हवाले से है। आप अकीला बनी हाशिम हैं, आप आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं, आप हर सफ़ से अपने बाप अपनी वालिदा की शबी हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ मकामात पर आपने वो खुतबात और वो फसाहत और वो बलागत का इजहार फरमाया जो इससे पहले न कभी सुनी गई न कभी गुमान की गई। मैं करबला की उस शेर दिल खातून के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि जिस पे हज़रत अल्लामा इकबाल ने भी बताया कि दास्तान इश्क तो बनती ही इन दो चीज़ों के ऊपर है, जो एक हुसैन ने लिखी है और दूसरी जनाब सैयदा ज़ैनब ने। मैं जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया के हवाले से जिन मौजूद शख्सियात के दरमियान गुफ्तगू का मौजू रखने लगा हूँ वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। सबसे पहले खुश आमदीद कहता हूँ। आप तालिब इल्म की हैसियत से भी और मौल्लिम की हैसियत से भी दरसगाहों से जुड़े हुए हैं, शोबे तदरीस से जुड़े हुए हैं, हमेशा दीन हक़ की तबलीग करते हैं, तहकीक के ऊपर अपनी गुफ्तगू फरमाते हैं। मौलाना हसन नकवी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ मेरे दूसरे मेहमान को। मुझे बड़ा इश्तियाक और ख़ुशी महसूस हो रही है इनको प्रोग्राम में मौजूद पाकर। तहकीक और इल्म के ऊपर मबनी किताबत, खिताबत और हर हवाले से आपका तारुफ़ सरेआम है। आपने जो चीज़ हक़ पाई है उस पर बरमला और बरजस्ता गुफ्तगू फरमाई है और आज टेलीविज़न के इस प्रोग्राम में भी आपसे यही तवक्के किए बैठा हूँ। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ मौलाना सदाकत फ़रीदी को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ करबला 10 मुहर्रमुल हराम ये चीज़ दब सकती थी, छुप सकती थी, इस पर कोई पर्दा भी डाल सकता था, सहरा था, अनजान गरीबुल वतन लोग, किसी का कुछ भी नहीं गया, मालूम भी नहीं होता। ये आज हम तक 1400 साल का सफ़र तय करने के बाद पहुँची कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से आपने भी फरमाया कि किसी भी नहज़त या किसी भी क़याम के लिए सबसे अहम ये है कि वो अपने उस हदफ़, अपने उस मकसद और उस पैगाम को पहुंचा सके। और दुश्मन की भी एक जो साई तलाश होती है और एक उसकी कोशिश होती है वो ये होती है कि किसी भी तरह से वो उस पैगाम को दबा दे और वो पैगाम ना पहुंच सके। आप देखें जितनी भी तहरीकें हैं हक़ के लिए जो उठती हैं उनके साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म के जुल्म या मुख्तलिफ़ किस्म की जो पाबंदियाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सेंक्शंस होती हैं। आप देखें कि इक़्तिसादी तौर पे कमज़ोर करना, जैसे शअब अबी तालिब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता है, या करबला में जिस तरह से पानी बंद किया जाता है, या फिर जो है वो सिक्योरिटी लिहाज से या निज़ामी और अमनीती लिहाज से थ्रेट करना और किसी भी मुश्किल में गिरफ़्तार करने की कोशिश करना। लेकिन इन सब से बढ़कर जो किसी भी शख्सियत या किसी भी नहज़त और तहरीक की चेहरे को मस्ख़ करना, या जिसे आप मीडिया वार या एक जंग शनाख्ती कह सकते हैं, उसके अंदर जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार और मुशरिकीन ने बाज़ औक़ात कहा कि ये शायर है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये मजनून है, ये साहिर है, ये जादूगर है, नाउज़ु बिल्लाह। क्यों इस तरह से कर रहे हैं? ताकि उस शख्सियत को उसकी शख्सियत कुशी की जाए और जो पैगाम आप पहुंचाना चाह रहे हैं उस पैगाम को पहुंचने ना दिया जाए और उसको मस्ख़ कर दिया जाए। लेकिन आप देखते हैं कि ये जो अहम तरीन मरहला है, जितने भी खुदा के नुमाइंदे हैं वो अपनी तहरीकों में इस अहम तरीन मरहले का एक ख़ास एहतमाम करते हैं और इसमें वो कामयाबी से हमकिनार होते हैं। आप देखिए करबला में भी अगर जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ना होती जी, और वो आपकी मज़लूमियत और वो आपकी फसाहत व बलागत, ये सब चीज़ें मिल के कूफा और शाम के बाज़ारों में और दरबारों में
تاریخ میں یہ چیزیں رقم نہ کرتی کہ جس طرح سے آپ نے سید الشہداء کے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچایا، تو شاید آج ہم اس پورے معرکہ کو ایک اور طرح سے دیکھ رہے ہوتے. شاید پوری یہ جو قربانی ہے، بچوں کا ذبح ہو جانا، خون کا بہہ جانا، سید الشہداء کے مقدس خون کا بہنا، شاید یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا پیغام نہ پہنچ پاتا اور آج کسی اور طرح سے اس کو دیکھا جاتا. لہٰذا جو اہم ترین رول ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا، وہ یہ ہے کہ سید الشہداء جس پیغام کو لے کر مکہ مدینہ سے نکلے تھے، اس پیغام کو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس کی حفاظت کی اور اسے خوبصورت طریقے سے پہنچایا. اور شاید اسی وجہ سے سید الشہداء جناب سیدہ زینب کو ساتھ لے کے چلے. سبحان اللہ. یعنی یہ مقصد جو آپ نے بتایا یہ ایک واضح طور سے ایک نشانی بھی ہو گئی. میں قاری صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ خود سید الشہداء سے سوال پوچھا گیا، آپ نہ جائیں، اور اگر آپ جا رہے ہیں تو بہنوں کو، حرم کو، پردہ داروں کو نہ لے کے جائیں. کیا یہی مقصد تھا کربلا کا کہ تشہیر بھی ہو جائے، پیغام بھی پہنچ جائے؟ یہ تو بڑے حوصلے کی بات ہے. دراصل جناب شریکت الحسین کے آنے کا مقصد کیا تھا کربلا میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ کے جروکوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو تاریخی روایات میں صحت اور سقم جو ہے وہ ممکن ہے. ایک تحقیق کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے کبھی ان روایات پر اتنا اعتماد نہیں کیا. میں ان نفوس قدسیہ کو قرآن کی آیات میں تلاش کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ جو شخصیات ہیں قرآن کریم کی وہ آیات جن میں استقامت، استقلال، پامردی اور تدبر، اخلاق، حرمت، عصمت کے کوائف اور حرمتیں بیان ہوئی ہیں، اگر ان آیات کا کہیں کوئی کامل معنی نظر آتا ہے جس سے آگے مزید گنجائش ہی نہیں ہے، تو وہ یہ نفوس قدسیہ ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے اور حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہے. یہاں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اللہ زمین و آسمانوں کو نور عطا کرتا ہے. اچھا. ہاں جی، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، کیونکہ نور اور بھی مخلوق ہے تو اللہ عطا کرتا ہے. یہ مولا کائنات کی بیان کردہ تفسیر ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے مراد اللہ نور زمین و آسمان کو نور عطا کرتا ہے اپنے انبیاء علیہ السلام کی عظمت والی شریعتوں سے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے تو اس وقت حالات کی جو سنگینی تھی وہ سب کے سامنے ہیں. کفار و مشرکین جو ہیں وہ ہر وقت قتل کے درپے ہیں. تو اب اس نور کی حفاظت کے لیے کسی مشکات کی ضرورت تھی. واہ واہ. فیہا مصباح، وہ مصباح اس مشکات میں رکھا گیا. کیوں؟ قرآن پاک کے اندر یہ باتیں موجود ہے بطور نص، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں. یہ چاہتے ہیں کہ منہ کی پھونک سے بجھا دیں. تو اللہ نے مشکات، جس کو ہم آلہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اپنے مکانوں کی دیواروں میں کھود کر وہ پرانے دور میں وہ چراغ رکھے جاتے تھے، اس سے ہواؤں سے حفاظت ہو جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں اپنے محبوب جو سراج المنیرہ کا تقدس لے کر آئے ہیں ان کو میں مشکات پیش کروں تاکہ یہ اس کو کوئی کفر جو ہے اس کو منہ کی پھونک سے نہ بجھایا جا سکے. تو سب سے پہلا جو مشکات نبوت بنا وہ سینہ ابو طالب علیہ السلام. اللہ سبحان اللہ. اور اس جناب نے اتنا بڑا پہرا دیا کہ خدا ذوالجلال نے نص قرآنی میں کہا کہ یہ خدا کا اعتماد ہے. واہ واہ واہ. اس کے بعد پھر یہی یہ چراغ سراج منیرہ پھر زد میں آیا. کہاں؟ مدینہ طیبہ کے ماحول کے اندر. وہاں چونکہ مد مقابل علماء تھے، علماء یہود، تو وہ کتابیں بھی جانتے تھے، علم بھی جانتے تھے، معاملہ بڑا حساس تھا. تو وہاں تلوار زنی کی بھی اجازت نہیں تھی، اور چونکہ وہ قرآن کو تو مانتے ہی نہیں تھے. اس وقت اگر اس نور توحید کے پیغام اور وحدت خداوندی کے اس عقیدے کی حرمت کو اگر کسی مشکات نے بچایا ہے تو وہ حضرت زہرا پاک اور اہل بیت علیہ السلام. پھر یہی سراج المنیرہ پھر چیلنج ہوا. پہلے جبل ابو قبیس پر چیلنج ہوا، پھر مدینہ میں چیلنج ہوا. نبوت بھی چیلنج ہوگی، معجزات بھی چیلنج ہو گئے، قرآن بھی چیلنج ہو گیا. تو اس حقیقت کو جس نے حفاظت دی ہے اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں. دوسری حفاظت اہل بیت حضرت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کی عصمت نے دی ہے. اور تیسری مرتبہ یہ پھر چیلنج ہو گیا تھا. اچھا. ہاں جی، یہ آپ کی تاریخ دان جو ہیں اس میں رتب و جامش ہے. اصل میں مولا حسین پاک کیوں نکلے ہیں، ان کی تحریک کی جو نہضت ہے اس کا وجہ کیا ہے، ان کے اٹھنے کا. کیونکہ اس وقت توحید زد میں تھی،
توحید زد میں تھی. توحید زد میں تھی. تو اس کو بچانے کے لیے وہ میدان کرب و بلا میں آئے. تو اس وقت انہوں نے مشکات نبوت بن کر اللہ کردار دیا ہے. واہ 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 واہ. پھر آپ کی ذات کے بعد چونکہ اس دین نے مسلسل قیامت تک رہنا تھا، اب کسی ایسی گواہی کی ضرورت تھی جس کے پائے ثبات میں استقلال اور وجود میں عفت، اخلاق میں عصمت آہا اور آنکھوں میں نور آہا. اور لفظوں میں سرور. واہ واہ. یہ جو بلاغت صلاغت کا ہے نا، یہ رسمی چیزیں ہیں. بہت بلند مقام ہے حضرت ثانی زہرا کا. بے شک بے شک. تو یہ وہ مشکات نبوت بنی ہیں کہ آج تک یہ نور فرحاں اور شاداں ہمارے تک پہنچا ہے. تو جب ہم ان نفوس قدسیہ کو اس تصور میں دیکھتے ہیں، میں ایک چھوٹا سا حوالہ پیش کرتا ہوں. جی میں نے کہا کہ یہ کامل معنی اور کل معنی قرآن ہے ان آیات کا. بے شک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے وحی فرمائی، اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من واپسی لے المرسلین. آئیں گے. بھئی اللہ نے وحی فرمائی کہ اس کو دودھ پلاؤ، اگر خطرہ ہو تو دریا میں ڈال دو وغیرہ. یہ آزمائش تھی پیغمبر کی. پھر ہم آپ کو لوٹا دیں گے ایسا ہی ہے. اور نبی بنا کر، رسول بنا کر. واہ واہ. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. پھر چونکہ ممتا کی تڑپ نے بے قرار کیا تو ان کے دل کے اندر جو ہے نا وہ بے قراری پیدا ہوئی، وہ پھٹنے لگی اس حوالے سے کہ کیا ہوا. یعنی وہ راز افشا ہونے لگا. لولا ان ربطنا علی قلبہ لتکون من المؤمنین. اللہ نے اپنی توفیق کے نور سے ان کے دل کو مضبوط کیا. بے راز کو راز رہنے دے. تو یہ سارے اہتمامات قدرت موجود ہیں. موسیٰ نے واپس بھی پلٹ کر آنا ہے اور رسول بر بھی بن کر آنا ہے. اور وحرمنا علیہ المراضع من قبل. اللہ نے ان دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا جن کے وجود میں غیر پاکیزہ معاملہ تھا. بے شک. تو پھر انا رادوا الیک وجاعلوا من المرسلین کا وعدہ یہاں آ کر پورا ہو گیا. پھر واپس لوٹائے گئے. اب میرا سوال اسی آیت کے تناظر میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو تسلی بھی دی گئی، وحی بھی آئی، موسیٰ لوٹ کر واپس بھی آئے، دودھ بھی پیا گیا. یہ ممتا کے احساسات تھے نا. سلام اس ماں کو جس ماں نے اپنے بچوں کو ذبح ہونے کے لیے خود تیار کیا. اللہ اکبر. اللہ عظیمت کا وہ پیمانہ ہے جہاں عظیمت انگشت بدندہ ہے. بے شک ایسے ہی. اور پھر یہ بھی پتا ہے کہ لوٹ کر نہیں آنا، یہ بھی پتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ہو جانا ہے، یہ بھی پتا ہے. مگر کہہ کیا رہی ہیں؟ یہ وہ زینب ہے، یہ اسوہ عظیمت ہیں. جی. محض فرد بشر نہیں، یا محض فرد مطلب اہل بیت نبوت نہیں، یہ اسوہ ہیں اس کائنات میں. میں ایک مختصر سے وقفہ لوں اور لوٹ کے یہیں سے آؤں کیونکہ اتنا تسلسل اس میں ہے، گویا میری تشنگی یہاں سے سیراب ہو رہی ہے. میں لوٹ کر آتا ہوں. الف لام میم میں ایک مختصر سے وقفہ آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں خوش آمدید. طہارت پہ گفتگو کروں، صداقت پہ گفتگو کروں. یہ جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایک ایک حصہ زاویہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. ذکر کرنے والے زندگی بھر بھی اذکار کریں تو کم پڑ جائے، مگر مجھ پہ یہ پابندی ہے کہ میں اس سے باہر نہیں جاؤں گا. اور یہی میرا موضوع ہے اور یہی میرا ٹائٹل ہے. سیدہ زینب عالیہ، آپ پہ ہمارا سلام ہو. قاری صاحب آپ جو گفتگو فرما رہے تھے میں تسلسل چاہتا ہوں اس میں. میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام کی اصل قوت عظیمت ہے. جی. اس عظیمت کے لیے صاحب کردار ضروری ہے. آپ انبیاء علیہ السلام کے احوال پڑھیں جہاں جہاں ان کی عظیمتوں نے کردار دیا ہے تو ان کرداروں کو بھی سامنے رکھیں. لیکن ہر کردار کے سامنے کوئی نہ کوئی پروٹوکول موجود ہے، اہتمام قدرت موجود ہے. ٹھیک. یوسف علیہ السلام وہاں اترے، کنویں میں اتارے گئے تو نیچے جبرائیل علیہ السلام آ گئے. پھر ان کو بیچا گیا تو وہاں جناب خزانہ آ گیا. پھر پروٹوکول کے ساتھ صحیح محلات میں رکھا گیا. ان سارے اہتمامات کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. حضرت یوسف کی جدائی میں آنکھیں سفید ہو گئیں. یعقوب نبی کی دیکھ بھی رہے ہیں کہ بیٹا زندہ ہے، یہ بھی پتا ہے کہ لوٹ کر آنا ہے، لیکن وہ احساسات وہ مجبور کرتے تھے. شفقت پدری بے قرار کرتی تھی. میں سلام کرتا ہوں اس باپ کو جس باپ کے سامنے علی اصغر بھی ذبح ہوا ہے، اس ماں کو جس نے اپنے بیٹوں کو، ہر ماں کے ارمان ہوتے ہیں کہ بیٹا مدبر جوانی چڑھے، رانا جوانی پہنچے اور میں اس کی خوشیاں دیکھوں. لیکن سلام اس زینب کی حرمت کو جس نے ان خوشیوں کو قربان کرتے ہوئے کہا میری خوشی اسی میں ہے
کہ یہ میرے بابا کے دین کی حرمت کے لیے جو ہے اس انتہا کو پہنچے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب اور مقصود ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان جو آپ قرآن کریم کے اندر چلتے جائیں گے نا تو آیات جہاں جہاں عظیمت کا تصور ہے یہ وہ نفوس ہیں جہاں عظیمتوں کی انتہا ہو جاتی ہے، آگے کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کسی نے آ کر پھر اس ورقے کو دوبارہ پلٹ کر کرنا ہو۔ واقعاً حقیقتاً ان کو اسوہ کہا جائے، اسوہ عظیمت، اسوہ صبر، اسوہ استقلال، اسوہ استقامت، اسوہ حیا، اسوہ عصمت۔ حق۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں قرآن شریف سے، اور یہ بڑی معروف آیت پڑھتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، معروف معنی ہے اس کا۔ تو اصحاب نے پوچھا علمنا الصلاۃ، یا رسول اللہ صلاۃ سکھا دیجئے، تو آپ رک گئے۔ اللہ حضور عظمت الہی سے آواز آئی کہ ان کے افکار میں اگرچہ بڑا تدبر ہے، علم میں بڑا تبحر ہے، پر حبیب یہ معنی صلاۃ کی حرمت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہی آئی قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صاحب وہی کے معنی کا تعین کر رہے ہیں اپنی نص کی صورت میں۔ اللہ اکبر۔ اچھا ہوا یہ کہ جس وقت یہ نازل ہو گئی تو یہ عنوان بھی آ گیا محمد اور آل محمد پر اور آبائے محمد پر درود ہو، تو اس درود پر اہل علم نے لفظ صلاۃ پر آپ اپنی خامہ فرسائی کی، کسی نے اس میں عظمت شان بیان کی، کسی نے کچھ کسی نے کچھ۔ میں حنفی ہونے کی نسبت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے امام نے جس وقت غوطہ زنی کی تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضور والا یہاں آپ کیا معلوم کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا صلاۃ کا جو مشیت الہی کے ہاں طے ہے نہ معنی، اس کے لیے نہ لفظ ہیں کائنات میں اور نہ معنی ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی مطلب ہے ایسی صورت ہے کہ اس کو فہم میں لایا جا سکے، اس کا تعلق وجدان اور عرفان سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا حضور والا پھر آپ گئے، فرمایا میں گہرا چلا گیا تو مجھے حضور عظمت الہی سے آواز آئی نعمان بن ثابت صلاۃ سیکھنے آئے ہو؟ تو ہم صلاۃ کو مستقل کرتے ہیں، صلاۃ کو وابستہ اور مربوط کرتے ہیں ایک حقیقت کے ساتھ۔ جب تک ان حقیقتوں سے شناسائی اور ان سے قلبی گہری وابستگی نہیں ہوگی تو حقیقت صلاۃ نہیں کھلے گی۔ اے اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا جس کے من کے اندر محمد اور آل محمد کی جتنی محبت کا زیادہ غلبہ ہوگا ہم اس پر معنی صلاۃ اتنا القاء کریں گے۔ اللہ تو اکبر۔ کہا یا اللہ میں نے تو سب کچھ دے دیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی ہے وَهُوَ الْاِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ النَّبِيِّ، اللہ اپنے نبی اور آل نبی کے حسن کی رعنائیوں میں اعتنا کرتا ہے۔ اے اللہ کائنات کا نظم تانا بانا کدھر جائے گا؟ فرمایا فَالْمُدَبِّرَاتِ امرا، نظم کائنات ہم نے مدبرات امر کو دے دیا ہے، بس ہماری نگاہوں کا قبلہ حسن محمد ہے یا صبر آل محمد ہے۔ صلی اللہ علیہ اب یہاں جو اعتنا کا تصور ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ جی جی یہ جو آپ انگوٹھیوں میں پہنتے ہیں موتی، جی یہ بھی پتھر ہے، جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں بھی پتھر ہے، جی۔ ہر ایک پتھر کی نوعیت الگ ہے، قیمت بھی الگ ہے۔ واہ۔ اب اس اعتبار سے ایک پتھر ہے جسے لالے یاقوت کہتے ہیں جی۔ یا لالے یمن کہتے ہیں، وہ اتنا سا ٹوٹا بھی اربوں خربوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، 7 سلطنتیں مل جائیں تو بھی اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کیسے بنتا ہے؟ وہ 2 پہاڑوں کے سنگم میں ایک پتھر ہوتا ہے، اچھا، اس پر 1000 سال تک سورج اعتنا کرتا ہے، 1000 سال 1000 سال تک۔ اس کی جو 1000 سال تک اعتنا کی لطافت ہے وہ اس پتھر کے قلب و روح میں اترتی رہتی ہے، اس کی کثافت ختم ہو جاتی ہے، جب پورا لطیف بن جاتا ہے، لطافت کی انتہا ہو جاتی ہے تو وہ باہر آ جاتا ہے، اپنا چہرہ دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھئی 1000 سال تک کسی پتھر پر یہ سورج اعتنا کرے تو اس کے اندر لطافت پیدا ہو جاتی ہے، روشنی پیدا ہو جاتی ہے، وہ پتھر نہیں، پتھر سے لالے یاقوت بن جاتا ہے۔ تو جن نفوس قدسیہ پر اعتناء رب ذوالجلال ہے، کب سے ہے جب کب کا تصور ہی نہیں ہے، اللہ کب تک ہے جب کب تک معاملہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بتائیے ان کے اندر لطافت کتنی ہوگی، حرمت کردار میں کتنی لطافت ہوگی، اور عظمت اخلاق میں کتنی لطافت ہوگی۔ یہاں عصمت کا واویلا ہے ہمارے پاکستان کے اندر، او بھائی عصمت بہت چھوٹی ہے، اس کا قد اتنا نہیں کہ حضرت زینب کے قدموں کو چھو سکے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہے۔ جناب سیدہ عالیہ کا نام آیا اور جو آپ نے بیک گراؤنڈ پس منظر سیاق و سباق بتایا اس گھرانے کی نسبت معرفت اور معراج کمال در کمال۔ علامہ صاحب گفتگو چونکہ 11 محرم کے پیرائے میں ایک سوال پوچھوں، 10 محرم الحرام کے بعد کیا آفت، کیا مصیبت اور کس طرح سے اس مشکل زحمت کو آپ نے گوارا اور کیسے پیغام کو آگے بڑھایا؟ جی میں عرض کرنا چاہوں گا جس طرح سے قبلہ نے بہت خوبصورت فرمایا، اس کو دوسرے الفاظ میں ایسے کہا جا سکتا ہے کہ خداوند متعال کی یہ سنت ہے، یہ خداوند متعال کی روش اور طریقہ کار ہے کہ جب بھی ایک حجت الہی کو، ایک خدائی نمائندے کو بھیجا جاتا ہے
تو کچھ ایسوں کو ساتھ بھیجا جاتا ہے جو ناصر ہوتے ہیں، جو مددگار ہوتے ہیں، جو اس حجت الہی کے پیغام کو پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، جیسے حبیب کہہ رہے ہیں وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، ہائے ہائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، حضرت ہارون مل جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں من انصاری الی اللہ، کون ہے جو خدا کے رستے میں میری مدد کرے؟ حواری آتے ہیں 12، وہ کہتے ہیں نحن انصار اللہ۔ جس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ مکہ میں یہی ناصر دین یا ناصر حجت خدا حضرت ابو طالب کی شکل میں نظر آتا ہے، مدینہ میں وہی ناصر حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی شکل میں نظر آتا ہے۔ یہ جو ناصران ہیں حجت خدا کے، ان کی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ مجھے شعر یاد آ گیا، محسن نقوی کہتے ہیں کہ ان کا ہر فرد ہر دور میں غالب نکلا، وقت پہنچا تو اصغر ابو طالب نکلا۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ حضرت اصغر نے وہ کام کیا جو مکہ میں حضرت ابو طالب کر رہے تھے، یعنی اپنے وقت کی حجت خدا، حجت الہیہ کی مدد اور نصرت۔ اب آپ دیکھیں کہ خداوند متعال جن لوگوں کو منتخب کرتا ہے اپنے زمانے کے نبی یا امام یا ولی کی مدد کے لیے، وہ صفات میں، کمالات میں خاص قسم کی صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ یعنی ایک عام شخص جس کے اندر یہ صفات نہ ہو، جس کے اندر عصمت نہ ہو، جس کے اندر عفت نہ ہو، جو علم لدنی سے بہرہ مند نہ ہو، جس کے اندر یہ صفات نہ ہو، وہ کبھی بھی ایک حجت خدا کا، ایک ولی اللہ کا ساتھ نہیں دے سکتا، نصرت نہیں کر سکتا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اگر وہی کردار جو موسیٰ کے لیے ہارون اپنا رہے ہیں، جو رسول اللہ کے لیے حضرت ابو طالب اور حضرت امیر المؤمنین یا دوسری شخصیات اپنا رہی ہیں، عاشور کے بعد، حتیٰ عاشور سے پہلے بھی، لیکن عاشور کے بعد ایک واضح جو ایک پررنگ ہوتا ہے ان کا کردار آپ کا، وہ کس وجہ سے ہے کہ جناب سیدہ زینب کی شخصیت میں ایسی صفات موجود ہیں، جیسے آپ نے شروع میں بھی اشارہ فرمایا کہ یہ روایات میں ملتا ہے، جناب حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یا امتی انت عالمۃ غیر معلمہ، اللہ اکبر، آپ عالمہ ہیں لیکن غیر معلمہ ہیں، آپ کو کسی نے تعلیم نہیں دیا، آپ خانوادہ اہل بیت کی پروردہ ہیں، آپ نے علم کہیں کسی مدرسے سے، کسی اسکول سے جا کے نہیں لیا، فہمۃ غیر مفہمہ، آپ ایسی فاہمہ ہیں کہ جسے سمجھایا نہیں جاتا، خود فاہمہ ہیں آپ۔ یہ بی بی جب عاشور کے بعد اس قافلے کو لیتی ہیں، خود شام غریبہ میں آپ دیکھیے کہ جب خیام کو آگ لگائی جا رہی ہے، خیام جل رہے ہیں، وہاں سے اپنی پشت پہ حضرت امام زین العابدین کو اٹھا کے لاتی ہیں۔ اللہ اکبر، جب وہ بیماری کی حالت میں ہیں، جب وہ مریض ہیں، انہیں اٹھا کے لاتی ہیں، بچوں کو بٹھاتی ہیں، جب پانی آتا ہے بچوں میں پانی تقسیم کرتی ہیں۔ وہ بی بی جس کے بھائیوں کو اس کے سامنے کچھ دیر پہلے قتل کیا گیا، جس نے اپنے بچوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، وہ بی بی کس طرح سے اس سارے معاملے کو کس طرح سے وہ منظم کر رہی یعنی ہے۔ مضبوطی کتنی ہے، اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ وہاں پر دوسری خواتین بھی موجود ہیں، ان کو بھی سہارا دیا جا رہا ہے، بچوں کی پرورش بھی ہو رہی ہے، نہ صرف امامت بلکہ رسالت اور توحید کا دفاع فرما رہی ہیں۔ خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں، ایک مختصر سے وقفہ میں لوں گا، لوٹ کر آؤں گا، یہیں سے بات کو جاری رکھیں گے، آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید، پروگرام کا یہ اختتامی حصہ ہوگا، مگر میں اب تک علامہ صاحب کی اور قاری صاحب کی اس گفتگو میں محو ہوں کہ جناب ام موسیٰ ایک پل کی جدائی نہیں سہ سکتی۔ کیا حوصلہ، کیا جگرا اور کیا صبر ہے سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا، کہ آپ 70 قدم کے فاصلے سے قربانیاں بھی دیکھ رہی ہیں، پیاس کی شدت بھی برداشت کر رہی ہیں، اور اب ساری امانتیں ان کی امین بھی آپ ہیں، امینہ آپ ہیں، اور پھر اب آپ سفیر بھی ہیں، اور ساتھ میں ایک ترجمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ توحید کی دراصل دربار اور بازار میں پیمبر ہیں۔ آپ پہ میں قربان۔ میں چاہتا ہوں علامہ صاحب مختصراً اگر آج کی نسل کو میں تعارف دینا چاہوں جناب عالیہ کا، تو کیا چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے اور کس طرح سے سیکھنی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو صبر ہے، اور ہر معاملے میں توحیدی ہونا، خدائی ہونا ہے۔ یعنی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی اگر شخصیت کا خلاصہ کیا جائے تو وہ شخصیت جو خدائی ہے، جو اگر اپنے بھائیوں کی قربانی دے رہی ہے، تو جب 11 محرم کو اپنے بھائی کی لاش پہ آتی ہیں تو سید الشہداء کے جنازے کو اٹھا کے کیا کہتی ہیں؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا ہماری اس قربانی کو قبول فرمانا۔ جزا و فضا نہیں فرما رہی وہاں پر،
اور وہاں پر فرمایا اس قربانی کو قبول فرمانا، یہ خدا کے ساتھ تعلق، اور پھر وہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پیغام رسان ہیں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، بھائی کے لاش پہ آ کے کیا فرما رہی ہیں، کہتی ہیں اب مخاطب فرما رہی ہے اپنے نانا جان کو، تاکہ تاریخ کو بتلا سکیں، اس لشکر اشقیاء کو بتا سکیں کہ تم نے کیا کیا ہے. یا جدہ صلی علیک ملیک السماء، اے نانا جان آپ پہ آسمان کے فرشتے درود پڑھتے تھے. وہذا حسین بالعراء، یہ دیکھیں آپ کا بیٹا کہاں پہ کس طرح سے لقدق صحرا میں اپنے خون میں غلطان پڑا ہوا ہے، آپ کا آسمانوں پہ وہ مقام ہے. اور یہ دیکھیے کہ لشکر اشقیاء نے کیا کیا ہے. آپ جناب سیدہ زینب کی اگر عرفان کی معراج دیکھنا چاہیں تو دربار کوفہ میں جب ابن زیاد نے طنز کیا اور کہا کیف رأیت صنع اللہ بکی، اے زینب آپ نے کیسا پایا کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، تو فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال خدا کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ وہ معرفت کی، یہ وہ عرفان کی انتہا اور معراج ہے، یہ وہ عرفان کی نظر ہے کہ جس میں جناب سیدہ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو خدا کی راہ میں قربان ہوتے ہوئے کیا دیکھ رہی تھی، وہاں پر جمال خدا دیکھ. میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کی منہ بولتی دلیل ہے، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. شاکر ہوں تو ایسے ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ایک جملہ کہ جو قرآن نے کہا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، وہ جو حضرت آسیہ اپنے دور میں ایمان کا رول ماڈل تھیں، آپ نے فرمایا کہ کیا پیغام ہے، اسوہ تھی ایمان کا، اپنے دور کے اندر حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اسی طرح سے ایمان والوں کے لیے، نہ صرف مؤمنات کے لیے، مؤمنین و مؤمنات کے لیے، عالم اسلام کے لیے ایک اسوہ ہیں کہ جس طرح سے حضرت آسیہ ایک ظالم کے ظلم کو سہتی ہیں اور خداوند متعال کی طرف رجوع فرماتی ہیں کہ نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اسی طرح سے اور وہ بھولا نہیں، وہ فرعون ذی الاوتاد یاد دلایا اس نے. سبحان اللہ. قاری صاحب اختتامی لمحات ہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ اس پہ گفتگو ہو. یہ بہت معروف عنوان ہے، جب کوئی ظالم دربار میں آتا ہے تو بڑے بڑے کانپ اٹھتے ہیں، صداقت والی باتیں بھی نظر انداز کر دی جاتی ہیں، سکوت اختیار ہو جاتا ہے. مگر جناب زینب کبریٰ تو خطابت فرما رہی ہیں فصاحت اور دلائل کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ. حضرت زینب صلوات اللہ تعالی علیہا محض فرد بشر نہیں، اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام ہے. واہ. تو اس اہتمام کے اندر جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی الوہیت کے لیے جس طاقت کا انتخاب فرمایا ہے کہ الوہیت کے عقیدے کو، الوہیت کی عظمت کو جو طاقت بچا سکتی ہے وہ ہے غیرت. آپ جبل ابو قبیس سے لے کر کربلا تک، کربلا سے شام تک یہ سارا سفر دیکھ لیں، ایک غیرتی ایسی طاقت ہے. ادھر غیرت ابوطلبی تھی، ادھر غیرت زہرا تھی، ادھر غیرت حسین تھی جس نے توحید کو بچایا ہے، اور ادھر پھر آپ کچھ نہ پڑھیں ان کی شخصیت پر، صرف ان کے خطبات دیکھ لیں، ہر لفظ غیرت کا معیار نظر آتا ہے، ہر حرف میں وہ عنوان حمیت ہے کہ کہیں ایسا نہیں کہ ڈگمگائیں حضرت زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ اتنے حادثات کو دیکھ کر بھی، اتنے معاملات کو دیکھ کر بھی. یار ایک عورت ہے، صنف نازک ہے، وہ کچھ بھی واویلا ہو سکتا ہے، یہ ایک فطرت ہے اور اس پر کوئی قدغن بھی نہیں، شرعی طور پر مطلب اس پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے. ممتا جب لٹتی ہے تو واویلا ہوتا ہے، لیکن حیرت اس بات پر ہے لمحہ کے لیے بھی کسی کو اس پورے سفر میں حضرت زینب صلوات اللہ تعالی علیہا، حضرت زینب صلوات اللہ تعالی علیہا کے لیے کہیں کوئی ایک حرف ایسا نہیں ملے گا جس میں آپ نے کہیں کسی نیگوسیشن کے اعتبار سے کوئی چھوٹی بات کی ہو. نہیں. جب مثلا ابن زیاد ملعون کے دربار میں گئی تو دربار کو ایسا للکارا کہ دربار پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ شرمندہ ہو گیا، وہ ظالم شرمندہ ہو گیا کہ میں اس سے آگے بات بڑھاؤں گا تو پھر یہ میری خفت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. بات کو ٹالا ہے. تو قدم قدم پر جو آپ کے خطبات ہیں وہ آپ کے حوصلے کا آئینہ دار ہیں. اور پھر اس کے پس منظر میں جو نظر آتا ہے نا، خون بو طلبی کی حرمت نظر آتی ہے اور خون محمد کے جلوے نظر آتے ہیں. تو ان سارے معمولات کو جب ہم تکتے ہیں اویس صاحب، تو اللہ کی غیرت کا اگر عنوان کسی نے پے کر محسوس میں دیکھنا ہو تو کربلا کے بعد حوصلہ زینب کو دیکھ لیا. اللہ اکبر، بڑا جملہ ہے، کیا کمال جملہ ہے. سبحان اللہ. تو دوست میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جہاں تک ہمارے گرد و پیش اور یا ہمارے ماحول کا یا علمی مستدرکات کا جو ماحول ہے، حوالہ ہے، یہ ٹھیک ہے اپنے مقام پر،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان نفوس قدسیہ کو روایات کی بجائے آیات میں دیکھا جائے۔ ہائے یہ تو کامل جملہ ہے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ روایات ان کے قد سے ہی چھوٹی ہیں۔ ہائے 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 حق، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پہ گفتگو تمام کر دی آپ نے کہ روایات ان کے قد سے ہی چھوٹی ہیں، اور میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں قاری صاحب کا، آپ نے آج جو فصاحت کے ساتھ اس موضوع پہ روشنی ڈالی ہے۔ علامہ صاحب انتہائی شکریہ آپ کا، آپ نے جو پیغام اور اس کے دفاع کے حوالے سے ہمیں روشناس کیا ہے۔ عزیزان من، گفتگو میں ابھی میری طلب اور میری تشنگی مزید بڑھ گئی ہے، اور یہ ہے کہ جب کنویں سے پانی میٹھا آ رہا ہو اور آپ کی پیاس بھی بجھا رہا ہو تو آپ اور پینا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ تو زمزم کی مہک مجھے آئی ہے، کیونکہ سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا ذکر اس انداز سے ہوا ہے کہ حقائق وہ بھی روایات نہیں بلکہ آیات کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیں گے آپ، اور پیام کربلا کو، پیام سید الشہداء کو، پیام حضرت زینب عالیہ کو جاری و ساری رکھیں گے، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، گفتار کے ساتھ۔ ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔